बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहित ताहिरीन। हम में से हर कोई चाहता है कि ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि जिसमें कम से कम ख़ता और गलती का इम्कान हो। हम हमेशा अपनी गलतियां करके सीखते हैं। जब हम गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, तो फिर उसके बाद हमें समझ में आती है। और जो कामयाब लोग हैं वो दूसरों की गलतियों से ख़ुद ही सीख लेते हैं। और जो अहले बैत के मानने वाले हैं, जो आशिक़ाने इल्म अली इब्न अबी तालिब हैं, वो इल्म अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही दर्स हासिल करते हैं। हम अपनी ख़ताओं को कैसे कम कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में कहाँ कोताही है, इससे हम किस तरह ख़ुद तज्ज़िया करें, ख़ुद उसको इवैल्यूएट करें और फिर उनको जितना हो सके फ़िल्टर करके ख़त्म करके एक बेहतर लाइफ़स्टाइल की तरफ जाएं। मैं एक हदीस बयान करूंगी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसमें आप फरमाते हैं कि इंसान अक़्ल के फ़ैसलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है और 4 चीज़ें हैं जो अक़्ल को ज़ाइल कर देती हैं या अक़्ल के फ़ैसलों में रुकावट डालती हैं। हमारे फ़ैसले कमज़ोर या कम हिकमत वाले हो जाते हैं। फ़रमाया कि जो पहली चीज़ अक़्ल को ज़ाइल करती है वो है सुक़्रुल माल, जो माल का नशा है, जो दौलत का नशा है, वो अक़्ल से फ़ैसले करने से इंसान को दूर कर देती है। दूसरी चीज़ फ़रमाया सुक़्रुल क़ुद्रा, जो कुदरत और जो पावर को हासिल करके जो इख्तियार और अथॉरिटी का नशा है वो भी इंसान की अक़्ल को ज़ाइल कर देता है। तीसरी चीज़ फ़रमाया हैरान कुन है कि सुक़्रुल इल्म, बहुत से लोग अपने आप को इतना बड़ा आलिम समझते हैं कि वो अक़्ल खो देते हैं। और चौथी चीज़ फ़रमाया सुक़्रुल मदाह, अपनी तारीफ़ के नशे में हर वक्त एप्रिसिएशन सुन सुन के देख देख के इंसान अपनी अक़्ल को छोड़ देता है, उसकी अक़्ल कमज़ोर हो जाती है। लिहाजा माल, कुदरत, अथॉरिटी, इल्म और अपनी तारीफ़ को सुनना, ये 4 चीज़ें अक़्ल को ज़ाइल करने की का बाइस बनती हैं। सुक़्रुल माल, माल का नशा क्या है? हम जानते हैं कि नमरूद, उसको बहुत बड़ी ताकत अल्लाह ने दी, क़ारून सबसे बड़ा ख़जाना दिया, फ़िरऔन जिस जगह पर फ़िरऔन रहता था वो जगह ऐसी है मिस्र कि जहाँ पर आज भी अगर आप जाएं तो आपको उधर की गर्मी और सूरज की तपिश को देखकर एहसास होगा कि ये जगह कितनी गर्म है। तो फ़िरऔन ने सूरज की तपिश से बचने के लिए अपने लिए सोने का कमरा बनाया, ऐसा कमरा जो पूरा का पूरा सोने से बना, क्योंकि सोने की तासीर उसे ये बताई गई कि ठंडी होती है, सोना पहनो तो गर्मी कम लगती है। तो सोने के जूते भी पहने, सोने का ताज भी पहना, सोने का लिबास भी पहना, सोने की सवारी भी थी और फिर उसके बाद सोने का कमरा भी था, यानी गोल्ड से बना हुआ पूरा एक कमरा था जिसमें वो सोया करते थे ताकि गर्मी से बचा जाए। ये माल का नशा है, ये माल की कुदरत है जिसने उसके सामने, जो उसके अपने घर में पला हुआ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके किरदार, जिनके अक़वाल, जिनके अफ़आल, वो जानता था कि ये कभी भी कोई गलत बात नहीं करेगा। जब छोटा सा शीरख्वार बच्चा था तो ये मेरे पास आया और उस वक्त से लेकर आज तक मैंने इसके मुँह से जुल्म या नाजायज़ या नासज़ा गलत बात नहीं सुनी। तो कैसे हो सकता है कि मैं मूसा को इतनी आसानी से नज़रअंदाज कर लूँ? लेकिन फ़िरऔन ने ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि मेरे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो मेरे माल की ताकत है, और जितना मेरे पास माल है वो मुझे सब कुछ बनाता है, यहाँ तक कि उसने माल ही की बदौलत खुदाई का भी दावा किया था। लिहाजा वो अपनी अक़्ल और बहुत सारी बातें जो उसके इल्म में थी उन सबको उसने छोड़ दी। इसी तरह नमरूद का अंजाम हुआ, इसी तरह शद्दाद का अंजाम हुआ, इसी तरह क़ारून का अंजाम हुआ। वो सब अपने माल की बुनियाद पर अपने फ़ैसले करते रहे, यहाँ तक कि हम जानते हैं कि अबू जहल और अबू लहब वग़ैरह भी नाउज़ुबिल्लाह ये कहते रहे कि एक गरीब और मिस्कीन और फ़कीर जिसके पास माल दुनिया में से कुछ नहीं, वो किस तरह हमारे ऊपर सरदारी करेगा, जबकि उसका कबीला जो है वो नहीं रखता जो हमारे पास मौजूद है। और हम सब जानते हैं कि इस नशे ने, माल की इस ज़्यादती की बुनियाद पर अक़्ल की कमी वाक़ई हुई। दूसरी चीज़ जो मैंने बयान की वो है सुक़्रुल क़ुद्रा, जो ताकत का इख्तियार है। उसने इंसान को हमेशा अक़्ल से दूर किया है।
میں نے ابھی فرعون کی مثال دی، فرعون کے پاس اختیار تھا، اسی لیے وہ کہتا تھا انا احی و امید، میں ہوں جو زندہ کرتا ہوں، میں ہوں جو مار دیتا ہوں۔ پوچھا کس طرح، اس نے کہا یہاں اس دربار میں جتنے لوگ ہیں میں ابھی حکم دوں گا اس کو مار دو تو مار دیا جائے گا، جن کو میں کہوں گی اس کو چھوڑ دو تو وہ بچ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ پھر تم حکم دو اور کہو کہ تمہاری پوری سلطنت میں کوئی بھی نہ مرے، کوئی طبیعی موت بھی نہ مرے، تم اس کی بھی زندگی کی ضمانت دو۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، جو بیمار ہے وہ اپنے وقت معین پر چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ میرا خدا ہے۔ لہٰذا قدرت جو ہے وہ بھی، اور یہی قدرت اگر صحیح معنوں میں دیکھی جائے تو یہ عقل کے ساتھ اگر دیکھی جائے تو یہ انسان کے فیصلوں کو درست بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر سب سے بڑا تاریخ میں جو شکنجہ کسی نے بھی دیا وہ مکے والوں کا تھا۔ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کو لیلۃ المبیت کس طرح شہر مدینہ مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینے کی جانب آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ تاریخ مشہور ہے کہ رسول اللہ جب مکے سے نکل رہے تھے تو آپ مڑ کے مکے کو دیکھتے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن نبی نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد جب واپس آئے ہیں آپ مکہ، تو آپ کیسے واپس آئیں؟ قدرت کے ساتھ آئیں۔ آپ کے پاس پاور تھی، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس افرادی طاقت بھی تھی، آپ کے پاس اجتماعی طاقت بھی تھی، یعنی لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے اور زمانہ بھی آپ کے ساتھ تھا، معاشرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، ہر چیز آپ کی فیور میں جا رہی تھی، لیکن آپ اس قدرت کے نشے میں نہیں تھے۔ آپ نے اپنی عقل کو زائل نہیں کیا، اور اسی لیے جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا، لوگ مسلمان یہ کہنے لگے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو الیوم یوم الملحمہ، کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، کیونکہ آج محمد کا دن ہے۔ آپ نے اپنی طاقت سے صحیح فائدہ۔ اسی طرح جنگ صفین میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو نہر والا حصہ تھا وہ امیر المؤمنین کے پاس تھا، اور جو معاویہ کا لشکر تھا وہ پانی سے دور تھا۔ امام علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ معاویہ کے لشکر کو پانی تک پہنچنے میں، نہر تک آنے میں ہرگز کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے نہر کا راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 61 ہجری علی کا بیٹا تھا، اور جنگ کے وقت سرزمین کربلا آپ نہر سے دور تھے، تو معاویہ کے بیٹے نے اسی قدرت کے نشے میں کیا کیا؟ کہا کہ حسین کا راستہ جو پانی تک پہنچنے کا ہے اسے بند کر دیا جائے۔ یہ قدرت کا نشہ جب اہل بیت کے دشمنوں کے پاس آتا ہے تو وہ ان کی عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، اور جب دوسری جانب آتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جناب علی اکبر کا قاتل بھی آ جائے تو آپ اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی میزبانی کرتے ہیں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مولا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بھلا ہی کہاں سکتا ہوں، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا، مجھے یاد ہے تم کون ہو۔ لہٰذا وہ اپنی طاقت، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ مجبور آیا تھا۔ واقعہ حرہ کے وقت آپ کے پاس مدینے میں آیا تھا جب ان کے پاس کوئی اور پناہ گاہ نہیں تھی، آخری پناہ گاہ امام زین العابدین کی تھی، لیکن آپ نے اس وقت اپنی طاقت اور اپنی قدرت اور اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے طفیل آپ نے لوگوں کو معاف فرمایا ہے، چاہے وہ امیر المؤمنین ہو، چاہے وہ رسول اللہ کی ذات ہو یا اہل بیت میں سے کوئی ہو۔ تو اپنی طاقت کے نشے میں کبھی بھی مومن نہیں آتا، طاقت اختیار ہو تو بھی عقل سے فیصلے کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز سکر العلم، علم کا نشہ یا علم کی زیادتی بھی انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سے جب فدق لیا گیا تو جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے یا اب نئے لوگ آئے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ جواب میں نبی کی حدیث رکھی اور کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لا نورث الانبیاء، ہم انبیاء کوئی ورثہ ہی نہیں چھوڑتے، ہماری جانب سے کوئی ہمارے مال کا وارث ہی نہیں ہو سکتا۔ جناب فاطمہ الزہرا کے جواب میں لوگوں نے احادیث
علم کے ذریعے یا پھر اپنے پاس جو نالج ہے وہ قطرہ اس کو لا کر آپ کے سامنے بلعام باعورہ نے کیا کیا تھا جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے اپنی قوم سے دور ہوئے؟ اس کے پاس، بلعام باعورہ کے پاس اسم اعظم کا علم موجود تھا، اور اسم اعظم کا علم ہونے کے بعد اس نے اپنے اس علم کو کہاں استعمال کیا؟ گوسالہ پرستی میں، اور اس میں سے وہ آوازیں نکالتا اور لوگوں کو حضرت موسیٰ سے دور کر کے وہ اپنی جانب لے کر آیا۔ علم تھا، لیکن جب اس کو یہ لگا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، جب لوگوں کو یہ لگا کہ ہم خلیفہ بن چکے ہیں، اب ہم قول رسول کو آگے بیان کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنی عقل کو چھوڑ کر اپنے کھوکھلے علم کی بدولت اپنے آپ کو سامنے رکھا۔ جبکہ اگر انسان علم کے نشے میں نہیں بلکہ علم و عقل کے ساتھ چلے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے ذات میں، اپنے وجود میں صاحب علم ہو تو وہ ہر معاشرے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے سلونی، مجھ سے سوال کرو قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ فرماتے کیا ہیں کہ تم اپنی عقلوں کی تکمیل ہم سے سوال کر کے کرو۔ تمہارے اندر اگر ہدایت کی کمی ہے تو چاہے ہم مسند خلافت پر ہوں یا چاہے ہم اس سے ہٹا دیے گئے ہوں، ہم اپنے علم کو تقسیم کرتے رہیں گے۔ صرف زمین نہیں، آسمانوں کا بھی علم دیں گے۔ صرف قرآن نہیں، توریت زبور اور انجیل کا بھی علم دیں گے۔ صرف حاضر کا نہیں، ہم تمہیں غائب کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ صرف حال کا نہیں، ہم تمہیں آنے والے حادثات اور واقعات سے بھی ہوشیار کریں گے۔ لہٰذا اہل بیت نے اپنے علم کو اپنے تواضع، اپنے حلم، اپنی بردباری کے ساتھ رکھا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو حلم اور بردباری کے ساتھ آئے۔ اگر علم کے ساتھ انکساری چلا جائے تو علم نہیں رہتا، علم عمل سے صادر ہوتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کے ہاں حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، اور ان کے پاس بہت ساری چیزوں کا علم موجود ہے، تو ہم اسے انفارمیشن کہتے ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں بغیر کسی روح کے منتقل ہوتا ہے، اور وہ انسان کی رذالت، انسان کی پستی کا باعث بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو عقل کو زائل کرنے اور بہت ساری غلطیوں کا باعث بنتا ہے، سکر المداح، کہ اپنی تعریف کا نشہ، اپنی تعریف کی پسند۔ بہت سارے لوگ بشمول بہت سارے ایسے افراد جو صاحبان علم ہیں یا میرے جیسے منبری ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے، اور یہ جو تعریف ہے یہ ایسے ہے جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہو۔ اہل بیت نے ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھی ہے۔ امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ میں دعا کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں پروردگار فی اعین الناس عظمنی وفی نفسی ذللنی، کہ اے پروردگار مجھے لوگوں کی نگاہوں میں عزت دے، لیکن مجھے میری نگاہ میں ذلیل و خوار رکھ، میں اپنی نظر میں بڑا نہ ہو جاؤں۔ مومن کبھی بھی لوگوں کی تعریف سن کر اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین دعائے کمیل میں کیا فرماتے؟ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، اے پروردگار کتنی میری اچھی صفتیں ایسی تھیں جو میرے اندر نہیں تھیں، لیکن تو نے لوگوں کے درمیان ان کو مشہور و معروف کر دیا۔ کیا عاجزی ہے امیر کائنات، صاحب عصمت ہستی کی، جن سے ہر خطا اور ہر رجس و ناپاکی دور ہے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں خانہ خدا میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس نے خانہ خدا کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے جیسے اس کا کوئی جوان مر گیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر میرے قدم رک گئے اور میں بہت دیر انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر میں نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور اللہ سے طلب مغفرت کر رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ میں اس کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ جب اس کی دعا ختم ہوئی اور اس کا میں نے چہرہ دیکھا، وہ پلٹ کر آیا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو کہتا ہے میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ میں حیران ہوا۔ میں نے طاؤس یمانی کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا اور کہا کہ مولا
آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے اتنا زار و قطار رو رہے ہیں، آپ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے سب سے بہترین حسب نسب آپ کو دیا ہے، اللہ نے حق شفاعت آپ کو دیا ہے، رحمت الہی جتنی اہل بیت کو ملے گی اتنی کسی کے شامل حال نہیں ہے، تو آپ کی گریے کا یہ عالم ہے، پھر ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ طاؤس یمانی کیسا ہے؟ جب میں نے یہ کہا تو میرے مولا نے فرمایا تم حسب نسب کی بات کرتے ہو، خدا قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دی جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی حسب نسب باقی نہیں رہے گا، کوئی باپ اور بیٹا نہیں ہوگا، کوئی خاندان و شرافت نہیں ہوگی، بس اس وقت ہر انسان اکیلا ہوگا اور اس کے پاس اس کے نامہ اعمال کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میں اللہ سے مغفرت مانگ رہا تھا کہ جب میرے پاس حسب نسب کی دولت بھی نہ ہو تب وہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے، جبکہ خدا قرآن میں کہتا ہے لا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ شفاعت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اس سے راضی ہو جائے۔ رضایت میں اللہ سے کیا مانگوں جبکہ میں خود اللہ کی رضایت کا طلبگار ہوں؟ میں کیسے اس خدا کو راضی کر سکتا ہوں یا اس کی رضایت سے اپنے حال میں مطمئن ہو سکتا ہوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میرے آنے والے لمحات بھی اسی کے محتاج رہیں گے، میں اس کے بغیر ایک لمحہ، ایک ثانیہ، ایک لحظہ نہیں گزار سکتا، تو میں یہاں آ کر کیسے سمجھ لوں کہ جو ہونا تھا وہ ختم ہو گیا جبکہ میرا مستقبل بھی اسی کی خوشی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لہٰذا میں شفاعت کا حق رکھنے کے باوجود اس کی رضایت کا طلبگار ہوں، کیونکہ اسی کی رضایت ہے جو میری حیات میں ہے، اسی کی رضایت ہے جو میری موت میں ہے۔ پھر فرمایا تم نے کہا اللہ کی رحمت، جبکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ رحمتی قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے نزدیک ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں احسان کرنے والوں میں سے ہوں یا نہیں، میں احسان کرنے والے محسنین میں شامل کر دیا جاؤں گا یا ان صفوں سے نکال دیا جاؤں گا؟ کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرے اوپر جو احسان کرتا ہے اللہ میرا معبود، اس کا احسان ناتمام ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ جب اس کا احسان ختم نہیں ہوتا تو میں کیسے، جو میرا معبود ہے اس کا احسان جاری و ساری ہے، تو میں کیسے اپنے محدود سے احسان کے بعد، محدود سی نیکی کے بعد اپنے آپ کو محسنین میں شمار کر دوں جبکہ میرے سامنے اس کے احسانات کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے؟ لہٰذا میں اس کے رحم و کرم اور اس کی رحمت کا ابھی بھی طلبگار ہوں، کیونکہ میرا وجود اس کے سامنے انتہائی حقیر ہے، انتہائی مختصر اور چھوٹا ہے۔ لہٰذا انسان کبھی بھی جب ان تین چیزوں کو سوچے، اپنے حسب نسب یا اپنے ایمان کی طاقت، چاہے وہ صاحب شفاعت کیوں نہ ہو، یا پھر اپنی نیکیوں کا بدل، وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے اندر شامل ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر کبھی غرور، کبھی تکبر، کبھی عجب، کبھی خود پسندی، یا آپ کہیں کہ تعریف سن کر اس کے بعد اپنی عقل کو چھوڑ کر اور اسی دنیا اور اسی مستی میں رہنا نہیں آتا۔ وہ چاہے کتنی ہی بڑی صلاحیت کا حامل کیوں نہ ہو، وہ خدا کے درگاہ میں ہمیشہ خاضع و خاشع ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ چار چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے فیصلوں کو درست کر سکتی ہے۔ مال کی فراوانی کیوں نہ ہو لیکن مال کبھی بھی عقل کو زائل نہ کرے، کتنے ہی بڑے صاحب قدرت آپ کیوں نہ ہوں لیکن آپ کی اتھارٹی کبھی بھی آپ کی اور عقل کے درمیان نہ آئے، چاہے کتنا ہی اللہ نے آپ کو علم کیوں نہ دے رکھا ہو، حلم اور بردباری کے ذریعے اپنے علم کو استعمال کریں تو عقل زائل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح چاہے کوئی میری اور آپ کی کتنی ہی تعریف اور مدح کیوں نہ کرتا رہے، انسان اگر عاجزی کے ساتھ رہے تو وہ اپنے عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کم سے کم غلطیاں کر کے اپنی زندگی کو ایک بہتر نہج پر لے کر جاتا ہے۔ دعا ہے میری پروردگار عالم سے کہ خداوند کریم ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اپنی غلطیوں سے نہیں، دوسروں کی غلطیوں سے نہیں، بلکہ علم آل محمد سے سیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو درست کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔